बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शिफ़क़त हूँ और आज जो बड़ी ख़बरें हैं पाकिस्तान की, गुल प्लाज़ा वो आपके सामने है कि वहाँ पर जो हालात वाक़यात हैं, 1-1 करोड़ रुपया सिंध हुकूमत जाँ बहक होने वालों को दे के अपना नाम शहीदों में लिखवा रही है, या कम से कम गाज़ियों में लिखवा रही है, या गुड गवर्नेंस वालों में वो नाम लिखवा रही है। लेकिन ये जो आग लगी है, ये बड़े-बड़े खांचे भी हो सकते हैं, ये बड़ी, जिसको हम कहते हैं बिल्डर माफिया, ये कोई उसकी कार्रवाई भी हो सकती है। ख़दशात हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये इसी तरह की बात है, लेकिन हम इसका ज़िक्र तफ़सीलन करेंगे। और भी ख़बरें हैं, और क्या नाम है उनका खातून का, ईमान हाज़र मज़ारी साहिबा, अदालत और कानून उनको ढूँढ रहा है, और वो कानून का रखवाला, कोर्ट ऑफ द ऑफिसर होने के बावजूद जो हैं वो आगे पीछे हैं, गिरफ्तारी से वो बच रही हैं, वो और उनका शौहर। तो एप्रिशिएट दोनों चीज़ों के नहीं किया जा सकता, लेकिन हालात कुछ इस तरह के हैं कि जो अब मतलब मैं इसके ऊपर भी जो अपना ख्याल है वो आगे चल के पेश करूँगा आपके साथ, और ख्याल भी और ख़बर भी। इसके अलावा जो ख़बर है वो कल जो शादी हुई थी, दावत वलीमा थी, वहाँ पर फ़ील्ड मार्शल साहब की आमद थी, फ़ील्ड मार्शल साहब की वहाँ पर गुफ्तगू थी, और उसके अलावा इस शादी की तकरीब का एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन भी एक तकरीब रखती है। ये शादी की जो तकरीब है, वो पॉलिटिकल कॉनोटेशन क्या है? यानी कि अगर आप आर्मी चीफ की वहाँ मौजूदगी, आर्मी चीफ की वहाँ पर गुफ्तगू वो सुने, और इसका सियासी तर्जमा करने की कोशिश करें कि वहाँ पर कौन-कौन था और वहाँ पर कौन-कौन नहीं था, तो फिर उसका मतलब क्या बनता है? ये हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत अहम है। ये बहुत अहम है। नवाज शरीफ ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, ये मेरा गुमान है, ये मुझे लगता है। तो क्योंकि अगर हो सकता है कि जो मैं ये पॉलिटिकल कॉनोटेशन समझ रहा हूँ, जो मैं इसको डिकोड कर रहा हूँ, हो सकता है अगर आप उससे इत्तफाक करें, हो सकता है कि आप उससे इत्तफाक ना करें, लेकिन अगर आप इत्तफाक करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि नवाज शरीफ साहब पक्के खिलाड़ी हैं, पक्की गोलियां खेली हुई हैं उन्होंने। लेकिन पहले जो है वो पॉलिटिकल खबरों से पहले जो मेरा ख्याल है कि मेरिट ये बनता है कि हम जो उफ्ताद आई हुई है कराची में उसका जिक्र करें, और वो है जो मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी कि गुल प्लाजा 15 अफराद जाँ बहक अभी तक की इतलात के मुताबिक हो चुके हैं। लापता अफराद की तादाद 73 हो चुकी है, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। अब सिंध हुकूमत की ने जो हेल्प डेस्क कायम किया है, उसके मुताबिक कुल 70 अफराद के लापता होने का इंदराज हुआ था, जबकि आज मजीद 3 अफराद के नाम लापता अफराद की फ़हरिस्त में शामिल किए गए हैं। लापता अफराद में कई ख़वातीन भी शामिल हैं, जिस तरह मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक गुल प्लाजा में आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है, और कूलिंग का जो अमल है, यानी कि उसकी इमारत को जो ठंडा होना है वो जारी है, जिसके बाद रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो इमारत के अंदर जाके लापता अफराद का पता चलाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये मायूसी और उम्मीद, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इस वक्त अरूज के ऊपर हैं। जाहिर है कि अब कोई मुआवजा ही है, ये अल्लाह पाक का कोई हुक्म ही है जो लापता अफराद में से कुछ अफराद को जिंदा उस इमारत से निकाल के ले आए। अदरवाइज जो टेम्परेचर था और जो इस तरह की आग होती है, वहाँ पर किसी इंसानी जान का बचना बड़ा मुश्किल काम है। ये एम ए जनाह रोड के ऊपर आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये गुल प्लाजा वाक़े है, और हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब यहाँ पर आग लगी थी। मुझे एक मेरे दोस्त हैं, वो चाइना में उनका आना जाना बहुत है। वो कहते हैं कि जी कि वहाँ पर चाइना में हर दुकान के अंदर एक फुटबॉल नुमा एक डिवाइस पड़ी होती है, कि वो इसलिए होती है कि रात को अगर टेम्परेचर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो एक खुदकार तरीके के साथ वो टेम्परेचर एक ख़ास दर्जे के ऊपर जाके वो फट जाता है। वो फुटबॉल सा जो होता है, उसमें एक केमिकल होता है, पाउडर होता है, वो पूरे कमरे में फैल जाता है। और उसका यानी ये आप क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ा है तो इसका मतलब ये है कि आग कहीं पर लगी होगी, और जूँ ही वो एक हद जो टेम्परेचर है उससे वो जो सेट होता है, उससे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो फटता है, तो वो जो केमिकल बाहर निकलता है पाउडर की सूरत में, वो आग को बुझा भी देता है, और जो अशिया पड़ी होती हैं, जो माल पड़ा होता है, वो भी बच जाता है। ये उन्होंने
اس صورت میں یہ والا ایک جگاڑ آپ کہہ لیں یا ایک تکنیک کہہ لیں آپ، انہوں نے متعارف وہاں پر کروائی ہے کہ رات کو تو وہاں پر جو انسانی جو جو ہیومن ریسورس جس کو ہم کہتے ہیں کہ لوگ اس وقت نہیں ہوتے، مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، تو ایک طریقہ یہ نکالا ہوا ہے۔ دوسرا وہ ہوتا ہے وہ پانی شانی وہ یعنی ایک پورا سسٹم ہوتا ہے فائر فائٹنگ کا، لیکن وہ بڑا محدود لیول کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پاکستان میں چونکہ ہماری حکومتوں نے کچھ کرنا کرانا نہیں ہوتا، نہ یہ کوئی بتا رہا تھا کل جب خبریں چل رہی تھی اس بلڈنگ 1200 دکانیں ہیں، لیکن جب یہ بنی تھی 90s میں یہ بلڈنگ، تو یہ بیسمنٹ تھی، گراؤنڈ فلور تھا اور شاید ایک اوپر ایک فلور تھا، تو پھر یہ بنتی گئی۔ تو بیسیکلی کل بھی ہم نے گفتگو کی تھی، آپس میں جو بات چیت کی تھی، پاکستان میں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ یہاں پر بلڈنگ بائی لاز کوئی خاطر بھی نہیں لاتا، مطلب سب سے آسان کام ہوتا ہے نقشہ پاس کروانا پاکستان میں، مٹھی گرم کریں نقشہ پاس ہو گیا۔ یہ لاہور میں ایل ڈی اے جس نے جون سا نقشہ پاس کروانا ہے، یہ ڈی ایچ اے، پھر ڈی ایچ اے ہمیں برا بھی خیر بہت لگتا ہے اور جانا بھی ہم وہاں پہ جاتے ہیں۔ تو باقی جو ہے نا جو اسکیمیں ایل ڈی اے، یہ بیریا ٹاؤن کے ہاں سختی ہے اور کچھ اس طرح کی جو بڑی سوسائٹیز ہیں وہاں پر کہ آپ نقشے سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، اور نقشہ بھی وہ ہے جو انہوں نے کچھ منظور کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہے جو انہوں نے بلڈنگ بائی لاز بنائے ہوئے ہیں، لیکن سرکاری کام سر اللہ معاف کرے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس بلڈنگ کی کیپیسٹی سرکاری کاغذوں میں فرض کریں کہ 100 آدمیوں کے لیے وہ بلڈنگ ہے، وہاں پر 1000 آدمی جو ہے وہ گزر بسر کر رہا ہوتا ہے، سیوریج سے لے کے اس بلڈنگ کے جو اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے جو بھی قوانین ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے نظر انداز ہو چکے ہیں، بلکہ دفن ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ افسوس کریں یا پھر وہ جو سندھ حکومت ہے وہ اپنی صفائیاں دیتی پھرے گی۔ میں کل جو ہے وہ سندھ حکومت تو خیر نہیں کہنا چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ووٹر سپورٹر، کیلیفورنیا میں آگ لگی تھی، ہفتے لگے ہیں اس آگ کو قابو پاتے ہوئے، لیکن جو ہی سندھ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہر جگہ پہ سندھ کارڈ، ہر جگہ پہ مظلومیت والا کارڈ۔ بس کر دو یار، بس کر دیں۔ یہ جو پیپلز پارٹی کا ورکر ہے یہ کم کلٹ کا شکار ہے یہ تحریک انصاف سے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ ان کو کوئی بات کر دے، ان کی نااہلی کے اوپر بات کر دے، سندھ ہو گیا نا جی، سندھی۔ اور وہ ایک لڑکا شہید ہوا تھا، قتل ہوا تھا، بلکہ وہ میں اس کا نام بھول گیا ہوں، وہ جس میں وہ کوئی جتوئی لڑکا تھا جس نے اس کو قتل کیا تھا، وہ شاہ زیب قتل کیس تھا اگر آپ کو یاد ہو۔ مرنے والا جو تھا، جو قتل کیا گیا تھا، وہ غالب مہاجر تھا، اور جس نے قتل کیا تھا شاہ رخ جتوئی، وہ جو وکٹری کا نشان بنا کے لگا پھرتا تھا۔ تو جب ان کو کہا یار یہ اتنا ظلم ہو گیا، وہ چونکہ سندھی ہے تو سارے شور پڑ گیا ہے۔ یہ حالات ہیں کہ جی کہ کوئی بات ہو جائے یہ سندھ مظلوم، سندھی مظلوم، سندھ کارڈ شروع کر دیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے جی کیلیفورنیا میں 3 ہفتے لگے، کئی ہفتے لگے کہ آگ کے اوپر قابو نہیں پایا گیا، اور بھائی جان وہ جنگل میں آگ لگی تھی، کیلیفورنیا کے جنگل میں آگ لگی تھی، اور قدرتی آفت تھی وہ والی، یہ قدرتی آفت نہیں تھی۔ یہ اگر بلڈنگ بائی لاز بنے ہوتے، اس کے مطابق یہ عمارت بنی ہوتی اور اس کے مطابق ایک ایک چیز ہوتی، اور پھر جو شہری حکومت ہے سندھ کی، یہ انگریز دور میں پاکستان کے ہر ٹاؤن اور ہر شہر میں واٹر سپلائی کا سسٹم اس طرح کا ہوتا تھا کہ ہر گلی چوراہے بڑے جو ہیں ادھر لکشمی میں، اور ابھی بھی اگر آپ لاہور کے پرانے علاقوں میں جائیں، اندرون شہر ایون، تو ہر جگہ کے اوپر آپ کو واٹر ہائیڈرنٹ جو ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں کہ یہ جو کیا ہوتا ہے فائر بریگیڈ کے پانی کے لیے، ہر جگہ کے اوپر تھوڑے تھوڑے مطلب جو گنجان آباد علاقے ہیں وہاں پر وہ پائپ سا ایک لگا ہوتا تھا ایک مخصوص شکل کا، تو وہاں سے وہ اس لیے بنائے جاتے تھے، پلاننگ تھی نا گورا صاحب، تو گورے کیوں ہم سے آگے ہیں کہ وہ پلان کر کے چلتے تھے، اور لاہور کوئی بہت زیادہ پلان شہر نہیں تھا۔ جس دور میں انگریز یہاں پر آئے ہیں اپنی طرز کا شہر تھا، اور پھر یہ جب پھیلا ہے تو بھی اسی حساب سے پھیلا ہے۔ تو جہاں جہاں یا جب تک انگریز تھا تب تک یہ سسٹم تھا کہ کہیں پر آگ لگ جائے گی یا لگ سکتی ہے، یعنی کہ پیش بندی کے طور کے اوپر ہائیڈرنٹ سسٹم لگائے ہوئے تھے انہوں نے کہ آپ گاڑی آئے گی اور شہر کے کسی بھی کونے کھانچے میں آگ لگے گی تو قریب ترین وہاں سے پانی بھر کے تو وہ چلی جائے۔ یہاں پر پانی نہیں دستیاب تھا،
اور کراچی کی حکومت یا کراچی میں یا دیگر ہمارے جو شہر ہیں، ایون لاہور میں بھی یہ سسٹم نہیں ہے. مریم بی بی نے بڑا کام کر رہی ہیں، لیکن اس طرف دھیان میرا خیال ہے ان کا بھی کوئی نہیں ہے کہ یہاں پر اس طرح کا کوئی نظام ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو پھر کیا ہوگا. یہ میرا خیال ہے کہ کوئی پچھلا کوئی دور تھا، میں بھول گیا ہوں، مشرف دور تھا، کون سا تھا، یہ لوہاری میں آگ لگی تھی، شالمی میں، سوری، ایک پلازے میں پلازا گر گیا تھا کیونکہ اندر وہ جا نہیں سکتی تھی چیزیں. تو خیر مدعے پہ آتے ہیں کہ اب سندھ حکومت نے 1-1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ جانے والوں کے نام دے کے تو ذرا ایک کمپنسیشن. تو یہ ہے ہماری ٹوٹل کارکردگی حکومتوں کی کہ بس اس طرح کا حادثہ ہو جائے اور 4 دن چونکہ یہاں پر شور پڑتا ہے، 5ویں دن کوئی نئی خبر، کوئی نیا حادثہ، کوئی نئی چیز آ جاتی ہے تو گل ختم ہو گئی. ادروائز سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، شہری حکومتوں کو با اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سندھ کارڈ اور یہ مظلوم کارڈ اور یہ فلانا کارڈ، اور کراچی میں ہمارے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. سر، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. اگر مرتضیٰ وہاب صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے اور تو پھر بھائی جان وہ کار واپس چلے جائیں، چھوڑ دیں. جب تک یہ چھوڑ کے کوئی نہیں جائے گا تب تک آپ کو کوئی اختیار واپس نہیں دے گا آپ کا. یہ مجھے اندازہ ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈز اور ڈی ایچ ایز اور وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد ہے. تو ذمہ داری، کوئی کچھ مسئلہ ہو جائے تو وہ کراچی میں کہیں پر بھی کوئی کام ہو جائے تو وہ جو میئر ہے اسی کے اوپر ہی آئے گا. تو میئر کے پاس جو ہے وہ اختیار بھی ہونا چاہیے، ذمہ داری بھی اسی کے پاس ہونی چاہیے. تو بہرحال پولیٹیکل مسائل اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن پولیٹیکل لوگ جب تک سٹینڈ نہیں لیں گے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. تو ابھی فردر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، جو بھی صورتحال بنے گی. تو جناب اگلی جو خبر ہے تو سندھ حکومت کی ترجمان ہے سعدیہ جاوید صاحبہ. انہوں نے جیو پاکستان کا جو یعنی کہ جو مارننگ شو ہے جیو کا، اس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ نے اجلاس بلایا ہے جس میں سارے معاملات پر بحث ہوگی. جس وقت آگ کی اطلاع دی گئی اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آگ کتنی شدت کی تھی. 1 گھنٹے میں پورے گل پلازا میں آگ پھیل گئی. گرین لائن کے تعمیراتی کام کی وجہ سے شروع میں پانی کی فراہمی میں تاخیر ہوئی، تاہم بعد میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا. یعنی یہ ٹوٹل گورننس کے فیل ہونے کے اعلانات ہیں، یا یوں کہیں کہ یہ نمونہ ہے یا نتیجہ ہے گورننس کی فیلئر کا. تو اب اس کے اوپر سینہ کو بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. نہ ان حکومتوں نے ٹھیک ہونا ہے، نہ انہوں نے اپنے کام کرنے ہیں. وہ تقریر نوٹ کیجئے، وہ تقریر کو بار بار سنیے جو مصدق ملک صاحب نے اسلام آباد کے وہ جو ہوٹل ہے سرینا ہوٹل، اس میں بیٹھ کے جو گفتگو کی تھی کہ اگر تو غربت دور کرنی ہے، اگر یہ جو مسائل ہم نے ڈسکس کرنے ہیں وہ 4-6 منٹ کا کلپ پر ضرور دیکھیں. تو پھر وہ غریب تو یہاں پر ہے نہیں ہے جس کے لیے آپ بات کر رہے ہیں، اور جس غریب کی آپ نے بات کرنی ہے اس کا تو مسئلہ آپ ہے ہی نہیں، یا آپ کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر تو سیٹھ جو ہے اور جو طاقتور آدمی ہے وہ اختیار چاہتا ہے، اور جو غریب آدمی ہے اس کی تب سنی جائے گی جب پروڈکشن اس ملک میں بڑھے گی. جب تک پروڈکشن نہیں ہوگی، اور پروڈکشن کس طرح سے ہوگی؟ وہ $4 ارب اگر 50 لوگوں کو دے دیے جائیں گے تو یہ ترجیحات ہیں. یہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے. میں وہ بڑی بے ہنگم سی گفتگو آپ کو لگ رہی ہے، میں تب کے یہ والی بات کر رہا ہوں، بڑی تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں. اور ہمیں بھی فلانا زندہ باد، فلانا زندہ باد. ہم نہ ان کا گریبان پکڑتے ہیں نہ ان سے سوال کرتے ہیں. جب ان سے سوال اور گریبان پکڑا جائے تو کہتے ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا، یہاں پر ہماری ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں. یہاں پر ہم کراچی میں کیا کریں کہ جی یہ یہاں پر فلاں کنٹونمنٹ بورڈ والے ہمیں اس طرف دیکھنے نہیں دیتے، فلاں ڈی ایچ اے والے ہماری بات نہیں سنتے، فلاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس طرح کی باتیں ہیں. اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیا کیا جائے. اچھا جی آگے آ جائیں. جو پولیٹیکل خبر ہے وہ اگلی خبر وہ ہے بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ جی جوڈیشل کمیشن میں ہم شرکت جو کرنی ہے، جوڈیشل کمیشن ججوں کے تقرری کے جو معاملات ہیں تو اس میں ہم جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی تو ہم اس اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ 26ویں اور 27ویں یعنی ترامیم کے بعد ہم نے اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. تو فردر جب تک ہمیں عمران خان صاحب سے مل کے ہدایات نہیں ملتی
تو ہم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ کسی کی صحت کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے اگر آپ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے یا اپوزیشن کے نمائندے اگر شرکت نہیں کریں گے تو نقصان آپ ہی کا ہے، سمپل۔ آپ کی مرضی کے بغیر جج آ جائیں گے، پھر کہیں گے جی کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ سے یہ والی کر دوں، یہ بات انہوں نے سینٹ میں اور قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، سیاست نہیں آتی ان کو، مطلب نقصان تسی اپنا کرا رہے ہو۔ تو یہ ایک جو ہے نا ملاقات کا زور، وہ اپنے جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ملاقات انسانی یہ ہے وہ ہے۔ یہ ملاقات میرا خیال ہے 8 فروری سے پہلے تو ہونے سے رہی، اور مارچ کے بعد سر پتہ نہیں کتوں لاہور نظر آئے گا۔ مارچ کے بعد جو ہے وہ چیزیں بدل جانی ہیں اور تیزی سے بدلنی ہے، یہ اندازہ نہیں ہے ان کو۔ اچھا جی، اگلی جو خبر ہے وہ ہے کہ پاکستان میں ایک آل پارٹیز کانفرنس ہو گئی ہے اور اتنی خاموشی سے ہوئی ہے کہ اس کا شور ہی نہیں پڑا۔ اور یہ کانفرنس جو کروائی گئی ہے یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں نے کروائی ہے، اور جو خبر آئی ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیے میں غیر جانبدار الیکشن کمیشن کے تقرر اور صاف شفاف انتخابات کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوامی مینڈیٹ چھیننے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جائے۔ سبحان اللہ، 2018 میں جو چھینا گیا تھا اس کا کس کے اوپر لگانا ہے، یہ بھی سوال ہے اپنی جگہ کے اوپر۔ کراچی پریس کلب میں منعقدہ آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اپنے مطالبات پیش کر دی اور کہا کہ غیر جانبدار الیکشن کمیشن کا تقرر کیا اور منصفانہ الیکشن کروائے جائیں۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ حکومت سندھ عوام کو سہولیات دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کے ذریعے میڈیا کی آزادی ختم کر دی گئی ہے۔ اپوزیشن نے ججوں کے جبری تبادلوں کی مذمت کی۔ اس طرح بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی سمیت اصل تکلیف ہے دیگر سیاسی اسیروں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ملاقات نہ کرانے کی مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ عمران خان سے ملاقات پر عائد پابندی ہٹائی جائے۔ کانفرنس میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس GDA نائسترن نمائندہ کے رہنما پر جھوٹے مقدمات کی مذمت بھی کی گئی اور صحافیوں کے حقوق پر بات کرتے ہوئے پیکا ایکٹ کالعدم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ صحافی مطیع اللہ جان پر جھوٹی FIR، معروف وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر پر جھوٹے مقدمات کی مذمت کی گئی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہا کہ معاشی استحکام سے سیاسی استحکام جڑا ہوا ہے، ملٹی نیشنل ادارے بند ہونے کو ہیں، اور اس میں باقی جو ہے وہ 8 فروری کی ہڑتال کو کامیاب بنانے کی بات کی گئی ہے۔ اب اس میں جب 2 بڑی سیاسی جماعتیں جن میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اگر شامل نہیں تھیں یا شامل نہیں ہیں تو یہ کون سی APC ہے؟ APC تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں حکومت بھی ہو اپوزیشن بھی ہو، اور یہ اپوزیشن کی یا اپوزیشن جماعتوں کی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک مسئلے کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ وہ یہ اجاگر کریں یا حالات کو اس لیول کے اوپر لے آئیں کہ حکومت بھی ان کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے بیٹھے۔ تو مطلب آپس چی کری جا آپ ہی گان والے آپ ہی بھی جان والے۔ تو باقی جو ہے اگلی خبر وہ ہے، بہرحال اس میں جو اچھا کام ہوا، یہ جو APC ہے جو کام کرنے والا ہے وہ نئے الیکشن کمیشن کی چیف الیکشن کمشنر کی تقرری اور انتخابی اصلاحات، یہ پارلیمنٹ کے اندر ہی بیٹھ کے کام ہوگا، پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے یہ والا کام نہیں ہو سکتا۔ تو فردر اس پہ دیکھیں گے، ابھی بہت سی چیزیں چلنی ہیں۔ تو اگلی جو خبر ہے وہ ہے ایمان حاضر مزاری صاحبہ اور ان کے جو شوہر ہیں چٹھا صاحب، علی ہادی چٹھا صاحب، ان کی ضمانت جو ہے وہ متنازع ٹویٹ کیس کے میں ان کی 1 روزہ جو ہے وہ حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ عدالت نے کل تک دونوں کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اعظم خان نے ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کی جو درخواست تھی اس پر یہ فیصلہ جاری کیا۔ عدالت میں وکیل جو ہیں وہ کامران مرتضیٰ صاحب، وہ ان کی طرف سے پیش ہوئے، 2 مرتبہ ضمانت مسترد ہوئی ہے، انہوں نے کہا جو آرگومنٹس دیے، اور اب ان کو گرفتار کرنے کا حکم بھی دیا جا چکا ہے۔ وکیل سے کوئی زیادتی ہو بھی جائے تو جج کو تحمل سے کام لینا چاہیے۔ کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ میں جج صاحب پر 15 منٹ بعد کیس چلا رہے ہیں، ہر 15 منٹ بعد کیس چلا رہے ہیں۔ ایمان مزاری خاتون ہے اور ان کی طبیعت ناساز ہے، فلو ہوا تھا ان کو۔ ہوا یہ تھا کہ اس کیس میں کوئی 8 سے 10 وکلا نے اپنے اپنے وکالت نامے دیے ہوئے ہیں،
اور ایمان مزاری اور ان کے شوہر نے کوئی متنازعہ ٹویٹس کیے تھے ججوں سے متعلق، اس پر یہ والا کیس قائم ہوا تھا اور وہ چل رہا تھا۔ تو دوران سماعت جو ہے، جو انہوں نے ایک گواہ کے اوپر جو ہے وہ جرح کا خود فیصلہ کیا، ان کا وکیل جرح کر رہا تھا، یعنی کہ ایمان حاضر مزاری صاحبہ کا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی کہ میں نے جرح کرنی ہے، تو جج صاحب نے ان کو مجوکا افضل مجوکا صاحب نے کہا کہ آپ کا وکیل بات کر رہا ہے، وہ جرح کر رہا ہے تو آپ کرنے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے خود کرنی ہے۔ اب جرح کرتے کرتے وہ بریک آئی تو اٹھ کے چلی گئی باہر، تو انہوں نے کہا کہ جی اب جرح کریں، شروع کریں۔ انہوں نے کہا جی وہ اس کی طبیعت خراب ہے، بتایا گیا کہ ایمان حاضر مزاری کی طبیعت خراب ہے، وہ آئیں گی تو جرح کریں گی۔ انہوں نے کہا جی اینے وکیل نے تسی جرح کرو، اتنے وکالتاں آپ نے دیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو چلی گئی کار۔ تو اس پر وہ جج صاحب نے پھر ان کی ضمانت خارج کی تھی، اور پہلے بھی ان کی ضمانت خارج ہوئی 2 دفعہ، تو یہ دونوں دفعہ پشاور گئے تھے اور وہاں سے پشاور پج جاندے نے سارے۔ تو کے پی میں ظاہر ہے وہاں پر یہ ہم خیالوں کی حکومت ہے، تو بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی جو 1 دن کی عبوری ضمانت منظور ہو گئی ہے، حفاظتی ضمانت، دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں وہ بڑی خبر کی طرف جو بڑی اہم ہے پولیٹیکلی۔ اگلی جو خبر ہے وہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، اور یا یوں کہیں کہ جو جنید صفدر صاحب ہیں ان کے ولیمے کی، وہاں پر بڑا کٹ تھا، نانا کرتے بھی اچھی خاصی وہ بڑی شادی تھی، اور اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جی کہ، اور کالم بھی لکھا ہے انصار عباسی صاحب نے وہ اپنی جگہ کے اوپر کہ جی کہ سادگی سے کام لینا چاہیے تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ کو یاد ہو تو جنید صفدر صاحب کا پہلے بھی جب شادی ہوئی تھی تو تب بھی ہم فقیر لوگ کہتے تھے کہ مریم بی بی کو سادگی مطلب کو مثال قائم کرنی چاہیے تھی، چلیں اکلوتا بیٹا ہے تو پھر بھی اسی لیے آپ لیڈر ہوتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے اندر مثالیں قائم کرنی ہوتی ہیں اپنے کردار کے ذریعے۔ تو یہ جو شادیاں ہوتی ہیں، پہناوے ہوتے ہیں، یہ جو زیورات اور یہ تو وہ، یہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایک خام خواہ کی ریس لگا دیتے ہیں، اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے لوگ جو ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے یہ آج بھی یاد ہے کہ وہ ماسٹر ٹائل والوں کی کوئی شادی ہوئی تھی، وہ بڑی خوفناک قسم کی شادی تھی، کیا وہ لگژریز تھی، اور وہ کیا جناب ریل پیل تھی، دولت کی نمائش تھی۔ تو اسی طرح یہ شادی کے بارے میں، اس شادی کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے۔ تو عمرہ کی یا جو لیڈران ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں، ان کی جو شادیاں ہوتی ہیں اگر وہ سادگی سے ہوں تو، اور مطلب بڑی محدود سی ہوں تو وہ زیادہ اچھی بات ہوتی ہے، ورنہ تو پیسہ تو لوگوں کے پاس بہت ہے۔ مطلب میں صرف ان کی وہ جو ہے نا ایک پولیٹیکل لیڈرز کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے ویسے آج تک نہیں سنا، میں یہ مثال پتہ نہیں بنتی کہ نہیں بنتی کہ یہ جو سعودی عرب کے شہزادے شہزادیاں ہیں ان کی شادیاں ہم نے کبھی کم از کم اس طرح سے نہیں دیکھی کہ وہ پبلک ہوئی ہوں۔ چلیں بہرحال پتہ نہیں یہ کمپیریزن بنتا ہے کہ نہیں بنتا، لیکن بہرحال میں نے وہ جو تھی وہ بات کہ اس طرح سے بھی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ سادگی سے کام ہونے چاہیے تھے اور مریم بی بی کو ایک مثال قائم کرنی چاہیے تھی۔ لیکن مدعا یہ ہے کہ اس شادی کے مہمان، اس شادی کے جو سب سے بڑے مہمان تھے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تھے۔ ایک تو انہوں نے وہاں پر میڈیا سے جنگ سے، پرویز بشیر صاحب ہمارے سینئر ہیں، ان سے گفتگو کی اور وہ کم پائے انہوں نے کم پاتا، تو انہوں نے کہا کہ جی فیلڈ مارشل صاحب نے پرویز بشیر صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ پاکستان جس اعلیٰ مقصد کے لیے بنا تھا، اس مقصد اور منزل کو پانے کے لیے ہمیں اللہ نے بہترین موقع دیا ہے، ہم اس منزل کی طرف تیزی سے گامزن ہیں۔ وہ جاتی عمرہ میں، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا، وہ گفتگو کر رہے تھے پرویز بشیر صاحب کے ساتھ۔ عاصم منیر صاحب نے کہا کہ پاکستان کی اہمیت اور معیشت میں اضافہ ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ آئندہ اس کی اہمیت کو اور تسلیم کیا جائے گا۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر میری بین الاقوامی طور پر پہچان بنی ہے یا تعریف ہوئی ہے تو یہ اللہ کا شکر اور مہربانی ہے، دراصل یہ پاکستان کی تعریف ہوتی ہے۔ عاصم منیر صاحب نے کہا کہ پاکستان پہلے سے زیادہ مستحکم مضبوط ملک ہے، پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اس کو اسلامی ممالک میں آج ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور مقام حاصل ہوا ہے، یہ سب اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردوں سے اچھی طرح نمٹنا جانتے ہیں اور نمٹ بھی رہے ہیں۔ تو یہ تو ان کی تھی گفتگو۔ اس گفتگو سے اور وہاں پر جو عاصم منیر صاحب کا 2-2.5 گھنٹے بیٹھنا تھا، جتنے وہ وہاں پر کمفرٹیبل تھے، جتنا وہ لوگوں کے اندر گھل مل گئے تھے، تو جو شاہدین ہیں، جو ابزرور ہیں، ظاہر وہاں پر صحافی بھی تھے، تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی کہ سیم پیج جو ہے وہ بہت کلاسیکل ہے
اور شاید اس طرح کا سیم پیج پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی قائم نہیں ہوا، اور یہ سیم پیج قائم ہے۔ یہ جو آپ کو ادھر ادھر کی خبریں ملتی ہیں، ونڈر بوائے تلاش کیا جا رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ خبریں اس لیے ہوتی ہیں کہ شاید کچھ نیچے معاملات کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں، ہر بندے کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، چیزیں اور طرح سے چل رہی ہوتی ہیں، تو جو لیول ہے یعنی میکسیمم لیول ہے وہاں پر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک اور تجزیہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے جو سیاسی ان کے حلیف ہیں، یا سیاستدان کی شادی ہو، مرگ ہو، غمی ہو، خوشی ہو، وہ سیاستی ہوتی ہے وہاں پہ، تو اس طرح کی جو تقریب ہوتی ہے، شادی بیاہ کی، اس طرح کی خوشی کا جو موقع ہوتا ہے، اس پر اگر آپ اپنے جو سیاسی حلیف ہیں ان کو اگر نواز شریف صاحب نے نہیں بلایا تو اس کی بھی ایک پولیٹیکل کانوٹیشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایک تجزیہ ہے، ایک بڑے ہمارے دوست ہیں، ان کا بڑے گرو آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اتنا کمفرٹیبل ہے عاصم منیر صاحب کے ساتھ کہ ان کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہو۔ اگر کچھ چیزیں گڑبڑ ہوتی کسی خاص درجے تک، کسی خاص لیول تک، یا کسی معاملے کے اوپر ہوتا ہے نا، 6 چیزوں پہ اتفاق ہے، ایک چیز کے اوپر کوئی ایشو ہے تو پھر سیاستدان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد جو ہے نا، وہ اس طرح کے لوگ اکٹھے کرتا ہے جو اس کے ہم خیال ہوتے ہیں، جو تاثر دیتے ہیں کہ یہ پائن کلا نہیں ہے گا۔ یہ جھٹکی سی بات ہے، لیکن یہ پولیٹیکلی بات اپنی جگہ کے اوپر، یہ فوک وزڈم آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن یہ پریکٹیکلی بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں، وہ اگر انہوں نے اپنی پارٹی کے علاوہ دیگر سیاسی اپنے حلیفوں کو، دوستوں کو نہیں اس تقریب میں بلایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو یعنی سیاسی اعتبار سے وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کرتے، سیاسی اعتبار سے ان کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک تاثر ہے، اور وہ جو اگین میں پھر وہی بات کروں گا کہ وہ جو ونڈر بوائے شوائے والی باتیں ہو رہی تھی، یہ شاید مارچ کے بعد یہ بھی آپ کے سامنے شاید والی بات ہے کہ وہ نہ آئیں اور جون تک معاملات کسی اور طرف نکل جائیں۔ تو یہ اب تک کی خبریں تھیں، مزید خبروں تک آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔